तकरीर से कि दर्स से जो एक लज्जत आपको हासिल हुई है या जो आपका ईमान ताज़ा हुआ है, हम सब का अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं चाहता था कि इसमें इस लज्जत में कुछ फ़र्क आ जाए, लेकिन बहरहाल अभी कुछ लम्हात बाकी हैं, कुछ मिनट बाकी है। मैं भी समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी कि अपने भाइयों और अपने अजीज़ों के सामने कुछ बातें बयान करूँ। आपने ठीक तरह से सुना, समाप्त किया कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, आपकी और हमारी जिम्मेदारी क्या है। जैसे मोहतरम अभी फरमा रहे थे कि डोडा शहर जो है, यहाँ के लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन क्या। यहाँ इस तरह से तहरीक रग रग में बस चुकी है, वो सब जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अकामती दीन किसे कहते हैं, इजहार दीन किसे कहते हैं, और हुकूमत इलाहिया का क़याम जो है वो किस चीज़ का नाम है, सब जानते हैं। मगर उसके बावजूद जो हम इस काम में आगे नहीं आ रहे हैं, खास तौर से पढ़े लिखे नौजवान जिनकी तरफ इशारा अभी मोहतरम इस्माइल साहब फरमा रहे थे, जो वो आगे नहीं आ रहे हैं, वो कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, इंतहाई मजरूह दिल के साथ मैं कह रहा हूं कि उनका ये जुर्म जो है वो कितना घिनौना जुर्म है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझने के बावजूद इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने की कोशिश नहीं करते। वो दूर रहते, खामोश तमाशाई बने हुए। वो जरा तस्वुर करें, जो आप एक नक्शा खींच रहे थे कुरान पाक की आयत में, कुरान पाक की आयत के जरिए जो नक्शा खींच रहे थे अभी क़यामत का, कि वहां क्या जवाब देना, जबकि हर शख्स जानता है कि उसके करने का काम क्या है। किसी भी सूरत में काम को ये नहीं कह सकता कि मुझसे नहीं बन पाया। सारी सर, जिस तरह से यहाँ अपने बात से कहते हैं कोई गलती हो गई तो सारी सर, सारी लफ्ज से वहां कोई काम नहीं बनेगा। सारी जो लफ्ज है वो अगर काम आपको आएगा तो इस दुनिया में आ सकता है, वहां आप कहेंगे सारी वगैरह, इससे कोई बात बनने वाली नहीं। ये काम आपने करना है। अकामत दीन, तहरीक या जमात जो कोई होती है, इस काम में आपकी मुआविन और मददगार होती है। अल्लाह ताला ने आपके जिम्मे ये काम किया कि आपको ये काम करना है। अब कैसे करेंगे आप तन्हा ये काम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जमात की जरूरत है, कुछ साथियों की जरूरत है। वो आपका काम है। आप देखेंगे कि आपकी मुआविन कौन जमात बन सकती है, आपके मुआविन कौन लोग बन सकते हैं इस काम में। आप उनके मुआविन नहीं बनेंगे और न कोई बन सकता है किसी तहरीक का मुआविन। वो तहरीक उनकी मुआविन हो सकती है किसी अहम काम में। तहरीक का काम नहीं है कि वो अपनी तहरीक जन्नत में नहीं जाती है, जमात जन्नत में नहीं जाती है, फर्द जाता है। फर्द को जो है अपनी काबिलियत जो है वो मनवानी पड़ती है, और उस फर्द की मुआविन अगर कोई तहरीक बन सकती है, उसको देखना है कौन मेरी तहरीक, मेरी मुआविन बन सकती है। और ये काम जो हमारे सुपर किया गया है, आपको ठीक तरह से याद होगा कुरान पाक में जो फरमाया गया है कि अगर तुम ये काम करना छोड़ दोगे, अगर तुम ये ड्यूटी अंजाम नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारी जगह और लोग ले आऊंगा। अल्लाह ताला को हमारी जरूरत नहीं है। अगर ये हम ये काम नहीं करेंगे, हमको हटा दिया जाएगा, हमसे कहा जाएगा दफा हो जाओ, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी मुझे, मैं और लोगों के लिए आऊंगा। जिस तरह आप देखते हैं गैर लोग जो है, गैर मुस्लिम जो है, किस तरह से इस्लाम कबूल कर रहे हैं और इस दीन को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे अच्छे अच्छे जानने वाले वेल क्वालिफाइड में बैठे हुए घरों में, वो समझते हैं बस हम ये काम नहीं कर रहे तो हम ही ठीक है, लेकिन इन्हें मालूम नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। कहीं इस्तदराज का हुक्म, आहिस्ता आहिस्ता किसी खतरनाक भयानक अजाब की तरफ कहीं हम न जा रहे हो। सादा सी मिसाल, एक सिंपल मिसाल मैं आपको दूंगा। ये राड जो चमक रही है हमारे सरों के ऊपर, ये रोशनी दे रही है हमारे सरों के ऊपर है, तब तक हमारे सरों के ऊपर रहेगी जब तक काम करती रहेगी। जब ये फ्यूज हो जाएगी, काम करना छोड़ देगी, तो आप इसको यहां नहीं रखेंगे,
آپ اس کو یہاں سے ہٹائیں گے، اپنے پاؤں کے نیچے بھی نہیں رکھیں گے، یہ آپ کے پاؤں کو زخمی کرے گی، آپ کہیں کھڑ میں پھینک دیں گے، کہیں دور اس کو پھینک دیں گے، جہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ زخمی نہیں کرے۔ آپ کی زندگی کا اور ہماری زندگی کا ایک خاص مقصد ہے جس کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اگر ہم بھی فیوز ہو گئے، ہم بھی اپنا یہ کام بھول گئے کہ ہم کس لیے بھیجے گئے ہیں، تو پھر یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ بچائے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ انہیں بتا دیا ہے، صاف کہہ دیا ہے قرآن پاک میں کہ تم کو میں پھینک دوں گا، دور پھینک دوں گا، سیدھا حکم ہوگا کہ دفع ہو جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں، اور لوگوں کو لے آؤں گا۔ کوئی بھی سنترام منترام جو ہے وہ اسلام قبول کر کے عبد الرحمن اور عبد الرحیم بن سکتا ہے اور دین کی بہت اچھی خدمت کر سکتا ہے۔ اظہار دین اور اقامت دین کا فریضہ انجام دینے کے لیے اپنی جان نچھاور کر سکتا ہے۔ اس دین کو، اللہ کو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ یہ ٹھیک طرح سے ہمارے ذہن میں صاف یہ بات ہو کہ اس دین کو یا اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ جب یہ کلیئر ہوگا، صاف ہوگا، ہم یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کون میرا معاون بن سکتا ہے اس کام میں، کون میرا مددگار بن سکتا ہے اس کام میں، اس سے بھی میں کام لوں گا۔ جس طرح سے ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہمیں کہیں جانا ہے، جب ہمیں گاڑی دیکھنی ہوتی کہ کون سی اچھی گاڑی ہمیں ملے گی جو ہمیں پہنچائے گی، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کس کی گاڑی ہے، ہاں یہ مجھے پہنچائے گی جموں، اس گاڑی میں ہم سوار ہو جائیں۔ یہ گاڑی دیکھنا یہ آپ کا کام ہے۔ ممکن ہے یہ گاڑی جس میں آپ سوار ہونے کی تمنا کرتے ہوں گے، جانتے ہوں گے یہ صحیح راستے میں جا رہی ہے، اقامت دین والی گاڑی ہے، ممکن ہے اس میں کچھ خرابی ہے، کچھ شیشے ٹوٹ گئے، چھت سے پانی آ رہا ہو، کچھ خرابی اس میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ اگر یقین آپ کو ہے کہ یہی وہ گاڑی ہے جو ہمیں صحیح منزل تک لے جائے گی، آپ اس گاڑی کی مرمت بھی کریں گے اور اسی گاڑی میں سوار ہوں گے۔ یہ آپ کا کام ہے۔ کل آپ یہ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے کہ بھائی یہ تو ٹھیک تھا، فلاں گاڑی تو ٹھیک تھی، لیکن اس میں فلاں خرابی تھی، ہم اس میں سوار نہیں ہوئے۔ بھائی پھر کہاں گئے؟ کسی گاڑی میں آپ سوار نہیں ہوئے، اور نہ آپ نے اس کے لیے کوئی جدوجہد کی، نہ کوئی نئی گاڑی بنانے کی آپ نے سوچی۔ بہرحال یہ لمحات جو ہیں غنیمت ہے، یہ لمحات محترم اصلاحی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں، اچھے انداز میں ہمارے سامنے، ہمارے دل میں یہ باتیں اتار دی ہیں۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ انسان اور موت، پیدائش اور موت کے بیچ کوئی زیادہ وقفہ نہیں۔ کبھی آپ یہ مت سوچے کہ ہاں آج تو ہم نے یہ بات سوچ لی، سن لی، انشاءاللہ آپ چند دنوں کے بعد ہم کچھ فیصلہ کریں گے، کچھ کام کرنے کا ارادہ کریں گے، کیا معلوم آپ زندہ رہیں گے۔ اور پھر وہ بات بھی آپ کو یاد رہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتے جو یہ کہتا ہے کہ ہاں میں کل سے توبہ کروں گا یا پرسوں سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اس ہدایت کی ناقدری کی، اس نے اس کو بات سمجھ آ گئی کہ میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا اچھا کل سے، پرسوں سے آپ یہ پلان بناؤں گا، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ دوسری بات، معلوم کیا کل یا پرسوں تک وہ زندہ رہے گا۔ یہ جو آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں آپ سب جانتے ہیں کہ نہ اذان ہوتی ہے اور نہ اس میں اقامت ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کے ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت ہو گئی۔ جس وقت پیدا کوئی شخص ہو جاتا ہے، اسی وقت یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ نماز جنازہ بالکل تیار ہے۔ جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے، اقامت ختم ہو جاتی ہے، ساتھ ہی اللہ اکبر ہوتا ہے امام صاحب کا، اور جماعت شروع ہو جاتی ہے۔ تکبیر اور جماعت شروع ہونے کے بیچ جو وقفہ ہے، تھوڑا سا کچھ سیکنڈ کا، یہی ہماری زندگی ہے۔ جس وقت ہم دنیا میں آئے ہیں اور موت، پیدائش اور موت کے بیچ بس یہی ہے، کس وقت آ جائے، کب آ جائے، کس حال میں آ جائے۔ جو مشہور بزرگ آپ اکثر سنتے ہیں کہ انہوں نے جب خواب میں دیکھا، غالباً حضرت عبداللہ، یاد نہیں آ رہا ہے ان کا واقعہ ہے، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام، تو
نے پوچھا کہ میں کب آپ کے پاس آ جاؤں، تو انہیں ایسے ہاتھ دکھایا، ابھی پریشان ہوگی 5 کیا ہے، 5 دن ہے اب میری زندگی کے باقی، 5 سال ہے، 5 مہینے ہیں، 5 گھنٹے ہیں، 5 سیکنڈ ہے، کیا ہے یہ؟ تو پریشان ہو گئے۔ تو مشہور معبر جو ہے محمد ابن سیرین، ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس طرح سے میں نے دیکھا یہ 5 دن ہے، 5 گھنٹے کیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، سورہ لقمان کی آخری آیت جو ہے اس میں جو کہا گیا ہے 5 چیز ایسے ہیں جن کا علم کسی کو نہیں، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل، ان اللہ عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، کس جگہ موت آئے گی، کس سرزمین میں اس کی موت آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے۔ اس پر جو کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آج تو پتہ چلتا ہے پہلی لڑکا ہے لڑکی، اس سے یہ مراد نہیں ہے لڑکا ہے لڑکی، اس سے یہ مراد ہے کہ یہ جو پل رہا ہے یہ کیا ہے، یہ فرشتہ صفت انسان بننے جا رہا ہے یا کوئی شیطان صفت انسان بننے جا رہا ہے، کس قسم کا انسان بن رہا ہے، یہ جہنمی ہوگا جنتی ہوگا، کسی کو یہ معلوم نہیں۔ بہرحال یہ 5 چیزیں جو ہے کسی کو معلوم نہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کل کس نے کیا کرنا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کسے کیا کر رہا ہے کسی کو معلوم نہیں، اور بیائی ارض تموت، کی سرزمین میں اس کی موت واقع ہوگی، کسی کو یہ معلوم نہیں۔ جب یہ کسی کو معلوم نہیں تو پھر ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے یہ کام تو اچھا کام ہے، اللہ کی رضا تو اسی کام سے حاصل ہوگی تو کریں گے اب کل سے پرسوں سے۔ اس لیے میں بڑے ادب سے بڑے احترام کے ساتھ تمام تر اختلافات کو دور رکھیں، ایک بڑے مقصد کے لیے آئیے، ایک ساتھ ایک ہو کر ہم اللہ کی سرزمین پہ اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے ایک ہو جائیں۔ آپ انتظار مت کریے، اس بات کا انتظار مت کریے کہ کوئی آپ کے گھر آئے گا اور اس کے بعد آپ کی محنت سماجت کرے گا، پلیز مہربانی کر کے برائے مہربانی نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کو جو اس کی طرف جو بلایا جانا چاہیے اللہ نے بلا دیا ہے، اس کے لیے کوئی ریکویسٹ یا کوئی التجا کرنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ ہے کہ یاد دہانی ہے۔ ایسا یاد رکھیے یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، ہم آپ تک یہ بات صحیح انداز سے پہنچا سکے یا نہ سکے یہ آپ کو خود جاننے کی کوشش کرنی، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لہذا انتظار مت کریے کہ کوئی آپ کو بلانے آئے گا، خود ہی آپ دیکھیے اس کام کو کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، کیسے آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کل پرسوں یا ترسوں کی بات مت سوچیے، آج ہی ابھی بلکہ اسی وقت جو آج جو عام اصطلاح ہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اگر آپ یہ سوچیں گے کل یا پرسوں ابھی آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کبھی نہیں کریں گے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ابھی آپ یہ فیصلہ کر لیجئے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے اور اللہ کی محبت کو اپنی ذات پر غالب کرتے ہوئے ابھی یہ فیصلہ کر لیجئے اللہ کا نام لے کر کہ ہم ابھی سے اس اقامت دین کی تحریک میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے شامل ہو کر اپنا پورا تعاون، اپنی پوری جو توانائیاں ہیں وہ صرف کریں گے اسی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک جتنی غلطیاں، آج تک جتنے قصور، آج تک جتنے بلنڈرز ہم سے ہوئے ہیں اس کے لیے ہم اللہ ہی سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے قصور معاف کر دے اور اس وقت سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم۔